दिन का आगाज ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना, जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। अपने शहर में हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें। मोहतरम सामीन किराम, आज हमारे लिए बहुत ही नेक बख्ती की बात है। मस्जिद दारुल उलूम दिनियात में माह मुबारक मुहर्रमुल हराम की अज़मत व फजीलत के उन्वान पर होने वाले 5 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास के दूसरे दिन शरीक हैं। मोहतरम हज़रात, माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस माह मुबारक से इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। ये माह मुक़द्दस अपने फ़ज़ाइल व ख़साइस की बिना पर मुनफरिद अहमियत का हामिल है। इस महीने की तक़दीस अज़मत इब्तिदाए आफ़ज़ीनत से है। इस महीने के अज़मत व रिफ़त का अंदाज़ा उन हवादिस व वाक़यात से लगाया जा सकता है जो इस माह मुक़द्दस में वक़ू पज़ीर हुए। इस्लामी तारीख़ में भी इसकी बड़ी अहमियत है। इंशाअल्लाह आज इस सिलसिले का दूसरी कड़ी, जिसमें इस शहर के मोतबर आलिम दीन हज़रत मौलाना रईस अहमद नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया का पुरमग़ज़ खिताब होगा और इंशाअल्लाह जामे और मुफस्सल होगा। हज़रात गिरामी, इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत के लिए अहबाब ने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, मैं समझता हूँ कि उसके मुस्तहिक भी वही हैं, क्योंकि अल्लामा इक़बाल ने मीर कारवां के लिए जो अलामतें बताई हैं, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसोज, वो सब इस शख्सियत के अंदर बदरजे अकमल पाई जाती है। मेरी मुराद मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताद हज़रत क़ारी अब्दुल अल्लाम साहब हैं। हमारी हज़रत वाला से मुअद्दिबाना व मुखलिसाना दरख्वास्त है कि हमारी पेशकश को कबूल फरमाकर मनसब सदारत को ज़ीनत बख्शें और इजलास को कामयाबी की राह दिखलाएँ, जिसकी वजह से हम सब आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। क़ब्ल इसके जलसे के बाकायदा कार्रवाई शुरू की जाए, हस्बे दस्तूर जलसे के आगाज़ के लिए अज़ीज़म अब्दुल अज़ीज़ को दावत देता हूँ कि वह आए तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इला त्तय्रि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ाल्लज़ी हुवा जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। अम्मन हाज़ाल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम।
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. تلاوت کلام اللہ کے بعد اب میں نعت پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد معراج کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا, محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا, بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں آیا, بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں آیا. محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن, محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن, خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا, خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا. محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا. محمد مصطفیٰ امام الانبیاء, محمد مصطفیٰ امام الانبیاء, جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا, جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا. محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا, بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں آیا. السلام علیکم. حضرات, اب ہمارے درمیان آج کے مقرر کسی تعارف کے محتاج نہیں. اب میں بہت ہی ادب سے استاد مکرم مشفق و مربی حضرت مولانا رئیس احمد ندوی دعوت برکاتہم العالیہ صدر المدرسین دارالعلوم بنیاد بھیونڈی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور حضرت والا اپنے قیمتی مواعظ و حسنات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 7 تاریخیں ہو چکی ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جیسا کہ ابھی ناظم جلسہ مولانا شہاب الدین صاحب نے آپ کے سامنے بتایا. لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بالکل پیوست رہنی چاہیے کہ یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اس کی عظمت خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یعنی اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر اب تک جو مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. ہمیشہ 12 مہینے رہے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ فرماتے ہیں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی عظمت والے، احترام والے مہینے ہیں. ان 4 احترام والے مہینوں میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب المرجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے. یعنی اس کی فضیلت ہمیشہ رہی ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کو شہر اللہ فرمایا کرتے تھے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کو اس ماہ مبارک کے اندر عبادتیں بہت پسند ہیں، اچھے اعمال بہت پسند ہیں. اس لیے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ کب ہم رکھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا محرم الحرام کے اندر رکھا کرو. تو یہ عظمت اور اس کی فضیلت پہلے ہی سے ہے، زمانے قدیم سے ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ آپ عاشورہ کا مطلب 10ویں تاریخ 10ویں محرم کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اور دور جاہلیت میں بھی اس کا بڑا اہتمام اور بڑا اکرام تھا. عرب خانہ کعبہ کا غلاف عاشورہ کے دن بدلا کرتے تھے، اور اس کی عظمت دور جاہلیت میں بھی مسلم تھی. وہ ہمیشہ لڑتے بھیڑتے آپس میں مار کاٹ کرتے، لیکن جب محرم یعنی یہ اشہر حرم جو آ جاتے، یہ 4 مہینے جو میں نے بیان کیے اس میں محرم بھی شامل ہے، تو پھر وہ اپنے ہتھیار رکھ دیتے، جنگ بندی ہو جاتی، پھر نہ کوئی کسی کو مارتا، نہ چوری اور ڈکیتی کرتے، بس ان مہینوں کا وہ احترام کرتے. عظمت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو محرم الحرام کی عظمت روز اول سے ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جب سے اللہ نے روئے زمین کو وجود بخشا ہے جب سے ہی اس ماہ مبارک کی عظمت ہے، اور بہت ساری تاریخی باتیں اس سے وابستہ ہیں، جن میں مستند طور پر ایک بہت بڑا واقعہ جس کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو
سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی۔ فرعون کو اللہ نے اسی دن دریا میں غرق کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کو جو ہے ان کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دلائی تھی۔ یہ عاشورہ کا مہینہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور بھی بہت ساری تاریخی چیزیں اس سے وابستہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ سند کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ لیکن یہ واقعہ جس کو میں نے ابھی بیان کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے اور عاشورہ محرم الحرام آیا تو آپ نے اس دن روزہ رکھا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے یہاں تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں سے پوچھا گیا تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ سے مطابقت کریں۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو کہا آپ روزہ رکھو، اور آپ نے یہ بھی مزید فرمایا چونکہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، نصارہ رکھتے ہیں، لہذا اگر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ سال میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ محرم آنے سے پہلے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں محرم الحرام کے 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 اور 10۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکے تو اس میں 11ویں کو شامل کر لینا چاہیے، 10ویں اور 11ویں۔ بہت فضیلت و برکت ہے اس دن کی، یعنی اس کی عظمت یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزے کے بدولت ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، تو کتنی بڑی دولت ہمیں میسر ہو جائے، نہ جانے کتنے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس ماہ مبارک کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور تاریخ اسلام کا ایک عظیم سانحہ بھی عاشورہ ہی کے دن پیش آیا، جبکہ اس کی فضیلت تو پہلے ہی سے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے تھی، جیسا قرآن کی آیت پڑھ کے میں نے سنائی۔ لیکن تاریخ کا ایک عظیم سانحہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی عاشورہ کے دن پیش آیا، جس سے حضرت حسین کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ لہذا یہ مہینہ جیسا کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ اس کی عظمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو واقعہ عظیم واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ تاریخ اسلام کا اگر کہا جائے کہ وہ ایک انتہائی دردناک اور انتہائی تاریخ اور سیاہ باب ہے، جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور انہی کو نہیں بلکہ پورے خانوادے نبوت کو ایک طرح سے ذبح کر دیا گیا۔ 72 لوگ مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی، مظلومانہ، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، اور اس کو کسی درجے میں جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے، جو ظلم ڈھایا ہے، ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، ظالم ہے، یقیناً ظالم ہے۔ لیکن صرف اس بنیاد پر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عاشورہ کے دن ہوئی ہے، اس کی عظمت بڑھ گئی، یا اس کی وجہ سے غم کا مہینہ ہو گیا، تو اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھ کر آپ کے سامنے سنائی، حضرت حسین سید الشہداء ہیں، بہت بڑا بلند مقام ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ وہ تو پہلے ہی سے اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا مقام تو پہلے ہی سے بہت بلند ہے، اور شہادت کی وجہ سے مزید بلند ہو گیا کہ شہادت یہ بہت بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں تو مردہ مت کہو، انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، شہید کو ایک زندگی ملتی ہے، وہ زندگی کیسے ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، یا جن کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے وہ جانتے ہیں۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتے ہیں، اور کیا طریقہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تک کیسے رزق کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بلند مقام ہے جو شہداء کو ملتا ہے، اور حضرت حسین تو ان کا بلند مقام پہلے ہی سے ہے، جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں اپنے سینے مبارک پر بٹھا لیتے تھے، اور آپ ان کے جو ہے چہرے کو چوما کرتے تھے، ان کے منہ کے اندر اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، اپنے اوپر سوار کر لیا کرتے تھے۔ انہیں جانے کتنی احادیث جو ہے حضرت حسین کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جو بلند مقام اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جو انہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے، عظیمت کا، وہ آنے والے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، ان کو روشنی دکھاتی رہے گی کہ جب حالات جیسے خطرناک ہو جائیں اور ظالم حکومتیں اور ظالم طاقتیں ان کو جو ہے سربلندی دنیا کے اندر حاصل ہو جائے اور وہ کسی طرح کا ظلم کریں اور اللہ کے دین میں کسی طرح کی جو ہے وہ ملاوٹ کریں، اور دین کے جو ہے جو احکام ہیں اور دین کی جو بنیادیں ہیں ان سے وہ جب کھلواڑ کرنے لگیں تو ان کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، پھر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مثال قائم کی ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک جو نمونہ قائم کیا، ایک آئیڈیل دیا ہے کہ حکومتیں چاہے جتنی بڑی ہوں، ان کی طاقت چاہے جتنی زیادہ ہو، لیکن ان کے سامنے سرنڈر ہو جانا، جھک جانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین کی مثال ہے، اس لیے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا یعنی ہر آزمائش، ہر امتحان کے بعد اسلام کو ایک نئی طاقت ملتی ہے، ایک نئی توانائی ملتی ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسین کو اگرچہ مظلومانہ شہید کیا گیا، پورے خاندان کے 72 افراد ان کے ساتھیوں کے سمیت شہید کر دیا گیا، اور ان کو جو ہے ایسا لگتا تھا ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کے خاندان والوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کو امر بنا دیا، اللہ نے زندہ جاوید بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا۔ ان کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے، ان کی ہمیشہ یاد آتی ہے، خاص طور سے جب عاشورہ کا آتا ہے تو خاص طور سے ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اتنی بڑی قربانی جو انہوں نے اس امت کے لیے اور اس دین کی خاطر پیش کی ہے، انشاءاللہ اہل ایمان کے دلوں میں زندہ رہے گی، اور ان کے دلوں کی انگیٹھی کو گرماتی رہے گی، اور اس کو وہ حرارت بخشتی رہے گی، قیامت تک بخشتی رہے گی، اور اس سے لوگوں کو حوصلے ملتے رہیں گے۔ تو ایک تاریخ تو ہماری اس سے یہ وابستہ ہے، اور جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، اس کی فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے باقی رکھی ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات اس کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، طلبہ بھی ہیں وہ بھی اس بات کو دھیان میں رکھیں اور سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو ہجری سال ہمارا ہے، ہجری سال اس کا ایک پہلا مہینہ ہے، اسے ہجری سال کہا جاتا ہے، یعنی اس کی نسبت ہجرت سے ہے، ہجرت کے واقعے سے ہے، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے دور فاروقی میں، یعنی ہجرت کا سال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں شروع ہوا، ابو بکر کے زمانے میں نہیں شروع ہوا، یہ دور فاروقی میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، وہ ایک علاقے کے گورنر تھے کہ امیر المؤمنین دار الخلافہ سے جو خطوط آتے ہیں ان میں تاریخیں تو پڑھی ہوتی ہیں لیکن کوئی سن نہیں لکھا ہوتا، ہم نہیں سمجھ پاتے یہ جو خط ہم کو ملا ہے یہ اب کی ربیع الاول کا ہے کہ آئندہ سال کوئی گزشتہ سال کے ربیع الاول کا کب کا ہے، لہذا سنوں کے لکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند آئی، اور انہوں نے فوراً جو ہے اعلان کرا کر تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے رائے لی کہ ہمارا کیلنڈر کیسے شروع ہو، چونکہ عربوں کے اندر بھی کئی کیلنڈر رائج تھے۔ ایک تو مشہور ہے کہ جو عام الفیل، حادثے فیل کا، یعنی ابرہہ نے جو بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ذریعے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا، تو یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، لہذا عرب اپنی تاریخوں کو اسی سے پکڑتے تھے، یعنی کوئی بات ان کے ہاں پیش آتی تو کہتے عام الفیل کے 5 سال کے بعد اس بچے کی شادی ہوئی، عام الفیل کے 10 سال کے بعد میرے والد کی وفات ہوئی، عام الفیل کے 3 سال کے بعد فلاں کام ہوا،
جو بھی ہوتا تو وہ عام الفیل سے ہی اپنی تاریخیں پکڑا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تاریخیں رائج تھی۔ ایک عیسوی تاریخ رائج تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے پکڑی گئی تھی، جسے ہم سن عیسوی کہتے ہیں، وہ آج بھی لکھی جاتی ہے، وہ بھی رائج تھی۔ اس کے علاوہ اور کئی تاریخیں رائج تھیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ اکرام کی مختلف رائے آئیں، اور اس میں 4 بڑی رائے آئیں۔ ایک یہ تھی کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ہمیں اسی دن سے اپنا سن شروع کرنا چاہیے، اسی دن سے اپنا کیلنڈر شروع کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے عیسائیوں کا کیلنڈر چلتا ہے۔ ایک رائے تو یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، اس دن سے ہمیں اپنی تاریخ پکڑنی چاہیے۔ ایک رائے تو یہ آئی کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے، اس کو تاریخ بنا دی جائے، وہاں سے ہمارا سال شروع ہو۔ ایک رائے یہ تھی کہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے، بڑا حادثہ تھا مسلمانوں پر، ایک یادگار دن ہے، اس دن کو جو پکڑ لیا جائے۔ بعض کی رائے تھی کہ غزوہ بدر جو ایک مارکۃ العرا مارکہ ہے، جس نے حق و باطل کے درمیان تفریق کر دی، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، اس سے تاریخ پکڑی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے جس طرح سے کھولا تھا، اور ان کا مزاج جس طرح مزاج نبوت سے ملتا تھا، انہوں نے تمام رائیوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ ہمیں جو ہے ہجرت سے اپنی تاریخ پکڑنی چاہیے۔ یہ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک انقلابی واقعہ ہے۔ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے شہر کو چھوڑا، چھپ چھپا کر چھوڑا، مسلمانوں نے مظلومیت کے ساتھ چھوڑا، اور کس قسم پرسی کے عالم میں اپنے شہر سے نکلے۔ یہ لگتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کی بڑی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسی ہجرت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مدینہ پاک کو آباد فرمایا۔ اسی ہجرت کے نتیجے میں اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔ اسی ہجرت کے نتیجے میں کیسر و کسریٰ کی خاک اڑ گئی، اور وہ اپنے زمانے کے سپر پاوریں مٹی میں مل گئیں، اور اسلام نے انہیں اپنے قدموں کے نیچے دبا دیا۔ یہ ہجرت کا ہی نتیجہ تھا۔ لہذا ہم کو ہجرت سے ہی، ہجری سال سے ہی، اللہ کے رسول نے جب ہجرت فرمائی تھی، وہاں سے ہم اپنے سال کو شروع کریں گے۔ اور جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا، اس وقت تک تقریباً 17 سال ہجرت کے سال کو گزر چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے جو ہجرت فرمائی وہ ربیع الاول میں فرمائی۔ 8 ہجری میں آپ قبا پہنچے تھے، 8 ربیع الاول کو، اور 12 کو آپ مدینہ منورہ دوشنبے کے دن پہنچے تھے۔ لیکن وہ ہجرت سے پہلے کے جتنے سال تھے سب کو زیرو کر دیا گیا، اور ہجری سال کو جو ہے پیمانہ بنا کر وہاں سے مسلمانوں کی تاریخ پکڑی گئی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب نیا سال شروع ہو تو ہمارے ذہنوں میں ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، کیسی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، کس طرح ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی، تم ابھی شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہاں پر اللہ کا نام لینا دشوار ہے، یہاں پر اللہ کا نام پکارنا دشوار ہے، لہذا تم اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، اور آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتنی تکلیف ہوگی، حدیث کے وہ الفاظ اگر آپ سنیں تو آپ کا جو ہے میرے دوستو سینہ چاک ہو جائے۔ کتنے درد بھرے الفاظ ہیں وہ، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت، یعنی مکے کو جب آپ چھوڑ کر جا رہے تھے، خانہ کعبہ کو اور مکے کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تو کتنا عمدہ شہر ہے، کتنا اچھا شہر ہے، کہ میرے رگ رگ میں تیری محبت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کیا کریں، تیرے رہنے والے مجھے سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے۔ یہاں پر اللہ کا نام لینا دشوار ہے، میں خوشی سے تجھ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ نے آپ کو خواب میں دکھایا ہے، دار الہجرہ اور دار السلام اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے زبان مبارک سے حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے کتنے درد سے مکے کو اور جو ہے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھے یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔
کوئی آسان کام ہے؟ آج ہم وطن چھوڑتے ہیں 1-2 سال کے لیے، گھر سے جب رخصت ہوتے ہیں تو دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. یعنی گھر کی دہلیز سے قدم نکلتا ہے تو آدمی کے قدم کانپتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. در و دیوار کو دیکھتا ہے، گھر کو دیکھتا ہے، بستی کو دیکھتا ہے، اور بستی کے گلیوں کو دیکھتا ہے، وہاں کے درختوں اور سڑکوں کو دیکھتا ہے کہ میرا گاؤں اور میری بستی اور میرا شہر مجھ سے چھوٹ رہا ہے وقتی طور پر. یہاں تو ہمیشہ لیے چھوڑ کے جا رہے تھے صحابہ اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی دادیال اور ننیال کو، اپنی پراپرٹیوں کو، سب کو ہمیشہ لیے اللہ کے دین کے خاطر چھوڑ کے جا رہے تھے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے کس طرح کی قربانیاں دی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میری ہجرت کا وقت آیا تو ابو سلمہ یعنی میرے شوہر نے ایک اونٹنی کو تیار کیا، اونٹنی پر مجھ کو بیٹھایا، میرے گود میں میرا بچہ تھا، اور ابو سلمہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر مدینے کی جانب روانہ ہوئے. جب وہ جانے لگے تو مشرکین کو یہ بات برداشت نہیں کہ یوں ہی چلے جائیں. تو ان سے کہا، جو حضرت ام سلمہ کے خاندان کے، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے اونٹنی کی نکیل ان کے ہاتھ سے چھین لی. کہا تم جاتے تو جاؤ، لیکن میرے قبیلے کی بیٹی کو لے کر تم نہیں جا سکتے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. لہذا اونٹنی کو انہوں نے چھین لیا. جب ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ میرے قبیلے کی بہو کو یہ جانے نہیں دے رہے ہیں اور بہو کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی چھین لیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ، لیکن بیٹا چونکہ میرا ہے اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. لہذا بچے کو چھیننے لگے. دونوں طرف کے دونوں قبیلے کے لوگ آپس میں وہ چھینا جھپٹی میں اس بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ابو سلمہ تو ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے، میرے قبیلے والوں نے مجھے قید کر دیا اور میرے بیٹے کو اس کے قبیلے والوں نے یعنی ددیال والوں نے لے لیا. ماں شوہر سے بھی جدا اور بچے سے بھی جدا، اور جو ہے پورا خاندان جو ہے بکھر گیا. وہ کہتی ہے میں روزانہ اپنے گھر سے نکل کر ایک مقام پر جا کر رویا کرتی تھی 1 سال تک. جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا برداشت نہیں ہوا تو ان کو اجازت دے دی کہ تم جو ہے مدینے چلی جاؤ، اور پھر بعد میں ان کے بچے کو بھی ان کے حوالے کر دیا. اس ماں کے اوپر کیسی گزری ہوگی جس نے اپنا شوہر کھو دیا، اپنا بچہ کھو دیا، کس طریقے سے. ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روم سے آئے تھے، جسے صہیب رومی کہا جاتا ہے. جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے تو مکے کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، کہا تم جاتے ہو تو جاؤ، لیکن تمہارا جو مال ہے تم اس کو لے کے جانے نہیں دیں گے، تم نے مکے میں مال کمایا ہے، لہذا مال اگر چھوڑ کے جانا چاہتے تو جاؤ، اس مال کے ساتھ تم نہیں جا سکتے. پوری زندگی کی ان کی پونجی انہوں نے رکھوا لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کو مال دے دیں تو ہم کو جانے کی اجازت ہوگی. کہا ہاں تب تو ان کو جانے کی اجازت ہوگی. پورا مال، پوری زندگی کی کمائی چھوڑ کر ان کے بدن پہ جو کپڑے تھے انہی کپڑوں کے ساتھ وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے. جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ربح صہیب، صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. یعنی پوری زندگی کو کمائی اللہ کے خاطر چھوڑ کر دارالسلام مدینہ دارالہجرہ آ گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. ایک نہیں میرے دوستو، جن جن صحابہ نے ہجرتیں کی ہیں آپ اٹھا کر دیکھو تو عجیب دردناک منظر آتا ہے. اس لیے جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں واقع ہجرت یاد دلاتا ہے. ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہماری توجہ اس طرف مبذول ہونی چاہیے. جب ہماری توجہ واقعی ہجرت کے اوپر ہوگی تو ہم پر آنے والے مصائب اور ہم پر پڑنے والی مصیبتیں، ہم پر پڑنے والی تکلیفیں یہ ہمیں ہینچ نظر آئیں گی. ہمیں ایک احساس نہیں ہوگا کہ جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے نبی نے، صحابہ نے اور ان کے ماننے والوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے خاطر، اگر ہم سے بھی کوئی چھوٹی موٹی قربانی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے. لہذا واقعی ہجرت ہمیں ایک نیا ولولہ دیتا ہے، ہمارے اندر ایک انقلابی فکر پیدا کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں واقعی ہجرت جو ہے تحریک اسلامی کا ایک انقلابی قدم تھا جس نے اسلام کے لیے پوری دنیا کے اندر دروازے کھول دیے اسلام کے پھیلنے کے لیے. اور جب یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا دل سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. پورا تفصیلی واقعہ آپ پڑھیں میرے دوستو، پڑھنا چاہیے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید اللہ کے ساتھ
اور ابھی جنہیں ہجرت سے چند مہینے پہلے اللہ نے معراج پر بلایا تھا، کیا شاندار سفر تھا، ایسا سفر کسی کو نصیب نہیں ہوا، کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک خاص سواری آپ کو جو ہے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں آتی ہے اور آپ کو وہاں سے لے کر جو ہے بیت المقدس تک جاتی ہے، پھر وہاں سے آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے، انبیاء کی امامت کرائی جاتی ہے، انبیاء سے ملاقات، جنت و جہنم کی سیر اور اللہ سے ملاقات، نمازوں کا تحفہ، نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام فرماتے ہیں۔ ویسا اکرام تو کسی کا نہیں ہوا۔ لیکن اسی معراج کے چند دنوں کے بعد جب آپ کی ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ چھپتے چھپاتے نکلتے ہیں، سر کو ڈھانک کے نکلتے ہیں، دوپہر کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں گھر میں اگر کوئی ہو تو ہٹا دو میرے سامنے سے، کہتے آپ کے اہلیہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ بات کہہ سکتے ہیں۔ کہا اللہ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ راتوں رات نکلتے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، ایک جو ہے رہبر جو غیر مسلم ہوتا ہے رہبر اس کو لیتے ہیں، نبی تو اللہ کی جو بتائی ہوئی دکھائی ہوئی روشنی میں چلتا ہے، اور جبریل جن کے جو ہے اگر کہا جائے جن کے لگام تھامتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ایک رہبر لیتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے دنیا میں اسباب کی کیا اہمیت ہے، ایک جو ہے اللہ مسبب الاسباب ہے۔ ابھی آپ کو معراج پہ بلایا تھا تو تمام اسباب اللہ نے ہٹا دیے تھے، لیکن آج جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو تمام اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ دشمن سے بچتے بچاتے ایک غار میں، غار ثور میں چھپتے ہیں اور 3 راتیں وہاں پر گزارتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں وہاں پر پیش آتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کس طرح سے غار کو صاف کرتے ہیں اور دشمن کس طرح پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق دشمن کے قدموں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا، یعنی غار کا محل وقوع ایسا تھا جو لوگ نیچے ہوتے تھے اوپر والوں کے پاؤں نظر آتے تھے، اگر اوپر والے اپنے پاؤں کو دیکھیں تو نیچے والے نظر آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات کہی ہے یعنی اتنے اطمینان کے ساتھ کہی ہے، جبکہ ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے، ابھی چھپ چھپا کر آئے، دشمن پیچھا کر رہے ہیں۔ کہا ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو، لا تحزن، فکر کی بات مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو باقی رکھنے والا ہے۔ یہ جملہ میرے دوستو ہمارے اگر چاہا جائے تو ہم اس کو گانٹھ میں باندھ لیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں کسی کا ڈر، کسی کا خوف اور کسی کا طاقت اور کسی کے اسباب ہمیں ڈرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ مومن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں جب جاگزیں ہو جائے، نبی نے اپنی ذات کے ذریعے یہی درس، یہی سبق ہم کو دیا ہے، کبھی ڈرنے کی اور گھبرانے کی بات نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا پھر وہ سفر آپ کا جو ہوا کیسے ہوا، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ واقعی ہجرت، یہ جب نیا سال شروع، ہجری سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں واقع ہجرت بھی آنی چاہیے۔ یہ نہیں صرف رونا گانا اور ماتم کرنا اور افسوس کرنا یہی ہماری سمجھ میں آئے، نہیں۔ اور یہ نیا سال جو نئے حوصلوں کے ساتھ، نئے جو ہے عزائم کے ساتھ اور نئے جو ہے خیالوں کے ساتھ ہم نیا سال شروع کریں۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان کو پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ یعنی جب آدمی کے ارادے پکے ہوں اور آدمی کا ارادہ پختہ ہو تو پھر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور مصیبتیں خود جو ہے بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، مصیبتیں خود جو ہے اس کا راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ لیکن آدمی کے اندر جو ہے عزم کا پکا ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ جب ارادے پکتے ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمارے اندر حوصلے ہونے چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہجرت کے موقع پر اپنے عزائم کا اظہار کیا، پھر دشمن کی پرواہ نہ کی۔ ایک موقع تو ایسا آیا ہجرت کے موقع پر، سراقہ بن جوشم، چونکہ مکے والوں نے یہ اعلان کر دیا جب دیکھا اللہ کے رسول راتوں رات غائب ہو گئے اور کہیں آتا پتہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے کہا جو ان کا پتہ بتائے گا یا جو ان کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ کوئی معمولی نہیں تھے، آج کی تاریخ میں کر دے سمجھے کہ 100 اس کو عمدہ کاریں دی جائیں گی۔
اتنا بڑا انعام دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آنے لگا کہ تھوڑی محنت و مشقت کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ انعام مل جائے۔ تو سراقہ جسے مہارت تھی لوگوں کے قدموں کو پہچاننے میں، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بڑی عجیب عجیب چیزیں تھیں جو ہم آج کل نہیں سمجھ سکتے، کہ وہ جانوروں کے قدموں کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ کس نسل کا جانور یہاں سے گیا ہے، اور لوگوں کے قدموں کو دیکھ کر وہ پہچان جاتے تھے کس قبیلے کے لوگوں کے قدم کے نشانات ہیں۔ تو سراقہ نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور جب وہ کچھ قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گرا، پھر اس نے اٹھا اور پھر آگے بڑھا، پھر ایک ٹھوکر لگی، پھر گھوڑا اس کا گرا۔ جب قریب پہنچ گیا تو اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور وہاں سے ایک بہت بڑا جیسے طوفان یا آندھی یا دھواں کا غبارہ ایسے ہی نکلے، تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، لہذا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہیں سے آواز دی، اے محمد میری بات سن لو۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا سنو کیا کہتا ہے، کہا گھبراؤ مت، صرف میری بات سن لو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے ایک تحریر لکھ کے دے دو۔ تو آپ کے ساتھ جو عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، انہوں نے ایک تحریر لکھ کے اس کو دی، اور پھر اس کے ساتھ جو زاد راہ تھا، سفر کا جو توشہ تھا اس نے دینا چاہا۔ سراقہ نے اللہ کے رسول کو کہ آپ لے لیجئے، آپ کے سفر میں یہ کام آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں، اتنی بات کا خیال رکھنا کہ میرا راز کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ مت بتانا کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، جو کہ آپ نے جو معمول کا راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر آپ نے سفر کیا تھا، جو عام شاہراہ تھی مدینہ پاک جانے کی، اس راستے سے ہٹ کر جو ایک گمنام اور شارٹ کٹ راستہ تھا جس پر لوگ نہیں چلا کرتے تھے، اس راستے سے آپ تشریف لے گئے تھے۔ اب تو حکومت نے اس راستے کو، جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اس کو طریق الہجرہ کے نام سے ایک بڑا جو ہے ایکسپریس وے بنا دیا ہے، روڈ بنا دیا ہے جو مدینہ پاک جاتا مکے سے، اسی راستے سے جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو مخاطب کیا، دیکھیے حالات کیسے ہیں، نبی کا یقین کتنا پختہ ہوتا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا یقین متزلزل ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، نبی کے وعدوں پر یقین نہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حالات ہمارے ساتھ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان حالات میں کہ دشمن آپ کے پیچھے ہیں، آپ چھپتے چھپاتے ہوئے اور جو ہے لوگوں سے بچتے بچاتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کہہ رہے سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، یعنی کسریٰ جو اپنے زمانے کے سپر پاور، اس کے بادشاہ جو اپنے ہاتھوں میں کنگن سونے کے پہنا کرتے تھے، کہا وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی اس بات کا اشارہ تھا ایک وقت آج تو میں چھپتے چھپاتے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جو ہے فارس جو پارسیوں کا ملک ہے وہ فتح ہوگا، اور وہاں کے بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ دار الہجرہ مدینہ منورہ آئیں گے اور وہ تم کو پہنائے جائیں گے، یہ اللہ کے رسول ان کو بشارت دے رہے ہیں۔ اور ہو بہو یہی بات پیش آئی دور فاروقی میں، جب فارس فتح ہوا اور کسریٰ کا تاج اور اس کے جو ہے پٹکے اور جو اس کے سامان تھے پہننے والے اور اس کا جو کنگن جب دارالخلافہ میں حضرت عمر فاروق کے دربار میں آیا تو انہوں نے کہا اس کو سراقہ کو پہنا دو، سراقہ کو پہنا دو، اور ان کو اللہ کے رسول کی بشارت پوری ہوئی۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیا سال غم کا نہیں ہے، یہ نیا سال جو ہے کسی طرح کا ماتم کا نہیں ہے، بلکہ یہ نیا سال نئے حوصلوں کا ہے، نئے عزائم کا ہے، نئے ارادوں کا ہے، کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب نئے حوصلے کے ساتھ ہے کہ نئی زندگی ہم شروع کریں، ہم اپنی زندگی میں توجہ دیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچیں۔ بڑی تعداد میں ہماری یہاں بہنیں ہیں، ہم ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگی کتنی اللہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں کتنے اللہ کے احکام جاری اور ساری ہیں، ہماری زندگی میں کتنے ہیں ایسی برائیاں، ایسے گناہ جو ہماری زندگی
زندگی کو برباد کرنے والے ہیں، آخرت کے اعتبار سے تباہ کرنے والے ہیں، جو ہمارے قبر کے عذاب کا سبب بننے والے ہیں، جو ہمیں جہنم میں لے جانے کے سبب بن سکتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں کس طرح ایسے گناہ ہیں، ہم انہیں چھوڑنے کا ارادہ کریں، ان سے دور ہونے کا ارادہ کریں۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنات، یعنی جو ہے ہماری مائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں اور تمام صحابیات، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بنائیں اور سنواریں کہ دین کے خاطر انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں برداشت کی ہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، وہ عورتیں کیسی رہی ہوں گی، ان کے خاوند، ان کے جوان بیٹے شہید کر دیے گئے، شیرخوار بچے جو پانی کے لیے اور دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن ان تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا اس دین کے خاطر۔ کیسی کیسی صحابیات ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کے موقع پر کسی کا شوہر جدا ہو گیا، کسی کا بھائی جدا ہو گیا، کسی کا بیٹا جدا ہو گیا، پورا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، لیکن اس دین کے خاطر انہوں نے ان قربانیوں کو برداشت کیا، ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اسی دین کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے جو ہے طلاق دیے گئے، جیسا کہ آپ نے سنا مفتی صاحب فرما رہے تھے، دو بیٹیوں کو طلاق دیے گئے۔ آج ہماری ایک بیٹی کا طلاق ہو جائے تو ہماری پوری زندگی جہنم بن جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دل پر کیسی گزری ہوگی، اسی دین کے خاطر ان کی دو بیٹیوں کے طلاق ہوئے۔ تو میری مائیں بہنیں بھی یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دین کو جگہ دیں گے، ہم اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کا کلمہ بتائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ بتلائیں گے، ہم تو جو ہے مجاہدین اسلام کی زندگیاں بتلائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم ان جو ہے ناچنے اور گانے والوں کو، ان گندے لوگوں کو، ان کی زندگیوں کو اور ان کو اپنے بچوں کو رول ماڈل بنا کر ہم ان کے سامنے ہم پیش کریں۔ ہمارے سامنے مجاہدین اسلام کی زندگیاں ہیں، ہمارے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگیاں ہیں، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیاں ہیں، ان کو زندگیوں کو اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں، صحابیات کی زندگیاں بتلائیں، پھر دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر کیسے جو ہوتا ہے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے گھروں کے اندر اندھیرا ہے، ہمارے گھروں کے اندر تاریکیاں ہیں، بے دینی کا عالم ہے، نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، گھر کے اندر کسی طرح کی کوئی روحانیت نہیں، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور اس کے اندر واہی و تباہی ہو رہی ہے۔ ہم طرح طرح کے موبائل کے ذریعے سیریلوں میں اور طرح طرح کی کہانیوں میں اور طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے، اور اسی میں ہماری صبح شام ہو رہی، اسی طرح میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں، اور ہم کس طرح اپنی نسلوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے، یہ بات بڑی سخت ہے لیکن کہنی پڑتی ہے کہ آج حالات اتنے برے ہو گئے ہیں اور حالات اتنے گندے اور اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین کو چھوڑ رہی ہیں۔ آج چونکہ ان کو ایمان نہیں پتا، انہیں کلمہ نہیں پتا، انہیں آخرت کی زندگی کا نہیں پتا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، انہیں یہ نہیں معلوم قبر کا گڑھا کتنا خطرناک ہے، کیسی بری زندگی وہاں کی ہے اگر ہماری زندگی اچھی نہ رہی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ہماری بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں، تعلیم کے نام پر ہم انہیں بھیج دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے فلاں کالج میں اور فلاں جگہ بھیج دیا، اور ان کی تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا، انہیں اللہ اور رسول کا کلمہ نہیں سکھایا، انہیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں بتائے، انہیں جو ہے طہارت نہیں بتلائی، پاک دامنی اور عفت نہیں سکھلائی۔ نتیجہ یہ آتا ہے کہ آج وہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ان کی نکاح ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں ان کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان کو لگتا ہے ان کے ساتھ ہم رہیں گے ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ زندگی کتنے دن کی ہے لیکن تباہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے آپ کے علم میں نہیں ہے، اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہر جگہ پیش آ رہی ہیں، لیکن آج ہماری توجہ اس کی جانب نہیں ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے اپنی بہنوں سے اور ہماری ماؤں سے کہ آج ہماری توجہ ہمارے گھروں پر ہو، ہمارے بچوں پر ہو، گھر کے اندر دین کا ماحول ہم پیدا کریں، ہمارے گھروں کے اندر نمازیں ہوں، ہمارے گھروں کے اندر تلاوتیں ہوں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے رسول کے حدیث پڑھی جائیں، ہمارے گھروں کے اندر کلمے کے اور دین کے مذاکرے ہوں، پاکی و ناپاکی کے مسائل کے مذاکرے ہوں، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں پڑھی جائیں، شہداء کی زندگیاں پڑھی جائیں، حضرات حسنین کے تذکرے ہوں، مجاہدین اسلام کے تذکرے ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو پاکی اور عصمت سکھائیں۔
آج گندگیاں ناپاکیاں ہمارے گھروں میں گھس گئی، بے پردگی عام ہو گئی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے برائیاں دن بدن بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ لہذا ایک مومن کی سب سے پہلی زندگی ہے، سب سے پہلے وہ ایمان کو سیکھے، وہ ایمان کے جو بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے پہلے اس کے الفاظ سیکھے، اور اس کے الفاظ کے بعد اس کے جو مفہوم ہے اس مفہوم کو جانے۔ کیا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی دینے والا اور کوئی برائیوں سے بچانے والا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اسی لیے ہم سے کہا جاتا لا الہ، کوئی طاقت کوئی قوت کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی اللہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دلوں میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں جاگزی کریں، ان کے دلوں میں بسائیں، تب ان کے دلوں سے غیر اللہ کی ڈر، غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ سے محبت نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ آپ جو پیغام اللہ کے پاس لائے ہیں وہی سچا ہے، اور آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک صحیح سالم پہنچا دیا ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے، آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ آج یہ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے رول ماڈل دوسرے بن گئے، وہ کسی اور سے محبت کرنے لگے۔ آج تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے بچے اور بچیاں غیر مورتیوں کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ ابھی آئے گی ہندوؤں کا تیوہار جو آتا ہے گنپتی، تو دیکھیے کیسے کیسے گنپتی دیکھنے اور گنپتی کو سامنے اس کے دیدار کرنے اور اس کو جانے کے لیے کیسے کیسے لوگ لائن لگا کر پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج تو موبائل ہو گیا، اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ غیر اللہ کی عظمت اگر ہمارے دل میں آئی میرے دوستو، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا ذرا سا مائل ہو جانا، ذرا سا جھک جانا اللہ کے غیر کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف، کہ غیر اللہ تمہیں اچھا لگنے لگے، غیر کا سلیقہ، غیر کا کلچر، غیر کی تہذیب، غیر کی چیزیں تمہیں بھانے لگے کہ نہیں یہ اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، یہ فیشن اچھا ہے، اور ان کا طرز زندگی اچھا ہے محمد الرسول اللہ سے ہٹ کر، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے خیال و دماغ میں یہ بات آ جائے، تمہارے دل کے اندر اگر یہ بات آ جائے تو اللہ فرمائے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے، تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو جائے گا۔ اتنی باریک باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور آج نہ جانے ہم کیسے کیسے اپنے غیر اللہ کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمارا ایمان پختہ ہو، ایک اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کسی کو توحید انتہائی مضبوط ہو، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کی، ہمارے گھروں میں اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی عظمت کے گیت گائے جائیں، اللہ کی عظمت کی جو ہے نعرے بجائے جائیں، اللہ کے کلمے بلند کیے جائیں، اللہ اکبر کہا جائے، اللہ اکبر کبیرہ پڑھا جائے، سبحان اللہ العظیم کہا جائے، اللہ کی عظمت کے گیت گائے جائیں، ایسے نظمیں پڑھائی جائیں، بچوں کو ایسے نعرے سکھائے جائیں۔ یہ نہیں وہ کسی کو مشکل کشا اور کسی کو حاجت روا اور کسی کو مولا اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے، اور ہم اس کو جو ہے فیشن بنا لیں گے۔ میرے دوستو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے گھروں میں کلمے کے مذاکرے ہوں، ہمارے گھروں میں کلمے کے اوپر گفتگو ہو، اللہ کی وحدانیت پڑھی جائے اور محمد الرسول اللہ سے سچی محبت کی جائے، آپ پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ روزانہ ہمارے پاس ایک جو ہے تعداد ہو کہ ہمیں کم از کم اتنا روزانہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنا ہے، اور سب سے آسان ہے تو روزانہ کی تسبیحات ہیں، ہم 3 بجے 100 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور میرے دوستو اللہ کی عظمت کو بلند کریں۔ لہذا ہمارے گھروں کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے، اگر ہم نے نہ بنایا تو یہ نسلیں کہاں چلی جائیں گی ہمیں پتہ نہیں۔
آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی ایک واقعہ بڑا پیش آیا، کچھ لوگوں کو معلوم ہے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم۔ ایک جو ہے گندی عورت نے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا اور جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر فسادات ہوئے، ایک مسلمان گھر کا لڑکا اس کی حمایت میں کھڑا ہوا، اس کی حمایت میں اس نے پوسٹ لکھی اور کہا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارے زندگی کے اندر وہ غیر اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اتر گئی ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے، اس کے مفہوم کو سمجھیں، صرف الفاظ کام نہیں کریں گے کہ یہ الفاظ تو غیر مسلم بھی بہت سارے پڑھتے ہیں، کتنے غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نہیں، اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے غیر سے کچھ ہونے کا یقین ہے تو آپ کی ایمان خطرے میں ہے، بلکہ ایمان گیا آپ کا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم کو آیت الکرسی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آیت الکرسی کتنا بڑا عظیم اللہ کا انعام ہے اس امت کے لیے۔ آیت الکرسی ہم بچوں کو یاد کرائیں، اس کا ترجمہ ان کو پڑھائیں، اس کا مفہوم ان کو سمجھائیں۔ سورہ اخلاص قل واللہ احد اتنی چھوٹی صورت ہے، اس کا مضمون ان کو پڑھ کر سنائیں، اس کا ترجمہ ان کو سن کر سنائیں۔ اور قل اللہ احد کتنی بڑی اللہ کی عظمت والی چیز ہے کہ جو یہ 3 بار پڑھتا ہے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کا بیان آج ہمارے بچوں کے سامنے ہو۔ لہذا کلمے پر بحث ہو، ایمان یہاں سب سے پہلی ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے پہلا درجہ ہماری زندگی کے اندر ہے وہ نماز کا ہے۔ آج ہمیں بہت ساری فضیلتیں یاد ہو جاتی ہیں، وہ فضیلتیں کام نہیں آئیں گی اگر تمہاری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے۔ نماز کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، یہ دھیان سے بات نکال دو۔ نماز کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، نماز کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ہم بہت ہلکے میں نماز کو لیتے ہیں اور نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری بات نہیں ہے، آپ کی یہ حدیث ہے، ہم بار بار کہتے ہو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، فقد کفر۔ ہم تھوڑا ترجمہ کر دیتے، اس نے کافروں جیسا عمل کیا، تھوڑا نرمی کر دیتے ہیں، لیکن حدیث کے یہ الفاظ بتاتے ہیں، جو عربی گرامر سے واقف ہیں ان سے پوچھو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ فقد کفر، وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ وہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہمارے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا کہ انسان کے جسم میں جو مقام اس کے سر کا ہے، یعنی بغیر سر کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو ہم کہیں گے پاگل ہو گیا، بغیر سر کا انسان کہاں ہوتا ہے؟ بغیر آنکھ کا انسان، بغیر ناک کا انسان، بغیر کان کا انسان، بغیر ہاتھ کا انسان، بغیر دانت کا انسان، سب نے دیکھا ہوگا۔ لیکن کوئی کہے بغیر سر کا انسان ہم نے دیکھا ہے، کھوپڑی لیس، تو ایسا انسان تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، میری مائیں بہنیں سنیں دھیان سے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو مقام انسان کے جسم میں سر کا ہے وہی مقام دین کا، نماز کا دین میں ہے۔ یعنی جس طرح بغیر سر کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ بات فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ مسلمان کے داڑھی، حجاب، برقع، گوشت اور یہ وہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اور اگر مومن بھی نماز چھوڑ دے تو بتاؤ اس کافر میں اس مومن میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ فرق کرنے والی چیز ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ لہذا نماز سے ہمارے گھروں میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، بچے سو رہے ہیں، کسی بوڑھے پڑھ رہے ہیں یا بوڑھے بھی سو رہے ہیں۔ بڑی ہمارے یہاں نماز کی بڑی بے حرمتی ہو، پھر شکایت ہوتی ہے گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں جھگڑے ہیں۔ ارے کیسے گھر میں برکت آئے گی اور گھر میں جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ جس گھر میں اللہ کا حکم پامال کیا جائے، جس گھر میں اللہ کے حکم کو توڑا جائے تو وہاں پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا تو کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟
آج ہمارے گھر کا ایک کپ ٹوٹ جائے، ایک گلاس ٹوٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے جو ہے پیشانی پہ شکن نہیں پڑتی ہے، کوئی غصہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ نماز ہماری زندگی ہے، نماز کے بغیر زندگی موت ہے، نماز کے بغیر آدمی کی زندگی نہیں، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، لاش چل رہی ہے، انسان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، بغیر مومن جو ہے نماز کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ پر غشی طاری ہو جا رہی ہے، آپ بار بار بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کے کان میں آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کان میں اپنے کانوں کے آپ کے ہونٹوں پر رکھ دیتی ہیں، آپ کی آواز نکلتی ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو کمزور ہیں، عورتیں ہیں، باندیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ نبی دنیا سے جاتے جاتے میرے دوستو نماز کی تاکید کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں، لیکن آپ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، دو صحابی کے سہارے گھسیٹ کر، پاؤں گھسیٹ کر جو ہے آپ مصلی پر تشریف لاتے ہیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہوتی۔ عورتوں کے جو خاص دن ہیں، ان کے پیریڈز کے، ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، اس کے علاوہ انہیں ہمیشہ نماز پڑھنی، چاہے جیسی بیماری ہو، کوئی عذر نہیں ہے کہ ناپاکی ہے۔ ناپاکی اگر ہے تو اس کو پاک کیا جائے، بڑی آسانی ہے شریعت کے اندر۔ بچے نے پیشاب کیا، کپڑے بدل لو۔ کوئی ایسی بیماری ہے پیشاب نہیں رکتا، تیمم کر لو، وضو کر لو۔ شریعت نے طریقے بتلائے ہیں۔ آج ہماری بچیاں علم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ پر نہیں، ان کے پاس جاؤ، نہیں اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے علماء سے مسائل معلوم کرو۔ اگر ہمارے گھر کے کچھ مسائل ہیں علماء سے پوچھیں، اپنی مرضی کا دین نہ چلائیں کہ معمولی باتوں پر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج پانی کا ٹائم آ گیا، نماز گئی، مہمان آ گیا، نماز گئی، بازار چلے گئے، نماز گئی۔ ارے نماز اتنی ہلکی چیز ہے کہ جب موقع ملے گا تب نماز پڑھ لیں گے، تو بتاؤ پھر کیا ہمارا ہونے والا ہوگا۔ اس لیے نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ ارادہ کریں، یہ نیا سال، یہ محرم الحرام کا عظمت والا سال، اس میں پکا ارادہ کریں، یہ نیک ارادہ کریں، انشاءاللہ نمازیں قضا نہیں ہوں گی۔ کہیں بھائی زور سے سب انشاءاللہ، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر چھوٹ گئی تو فوراً قضا پڑھیں گے۔ کبھی غفلت ہو گئی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی، تو نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اور دوسری بات، بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا ہے۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچے ہماری دین بھی ہیں اور ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت بھی ہے۔ اگر بچوں کی ہم نے صحیح تربیت کر دی، اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کے حق میں یہ تمہاری اولادیں صدقے جاریہ ہیں۔ تمہارے پاس اتنا مال نہیں تم کنواں کھدا دو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور تمہیں مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ مسجد بنا دو، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور تمہیں مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے۔ لیکن آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، اگر اولاد نہیں دی تو کسی رشتہ دار کی اولاد، کسی مسلمان کی اولاد، کسی کی بھی آپ دینی تربیت کریں، اسے دین سکھا دیں، اسے اچھے اخلاق سکھا دیں، اسے اچھی تعلیم دے دیں۔ ماں باپ مر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان بچوں کا فیض مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا رہے گا۔ بچوں کے لیے ماں باپ اور بچے ماں باپ کے حق میں کتنے قیمتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر یہ دعا سکھلائی ہے۔ نیک اور صالح اولاد، نیک بچے ماں باپ جب مر کے قبر میں چلے جاتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ میں چھوٹا تھا، میں بھوکا ہوتا تھا، میری ماں دودھ پلاتی تھی، میں بھوکا ہوتا تھا، میری ماں مجھے کھانا کھلاتی تھی، میں بیمار ہوتا تھا، میرا علاج کرتی تھی، میں پریشانی میں ہوتا تو رات رات جاگ کر میرا خیال کرتی تھی، راتوں کی نیند اس کی اڑ جاتی تھی۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، جس طرح میرے ماں نے میرا خیال اس طرح رکھا ہے، میرے باپ نے پریشانی اٹھا کر روزی کما کر مجھے کھلائی ہے، مجھے بڑا کیا ہے، اب مر کے تیرے قبر پاس پہنچ گئے ہیں، وہ قبر میں جا چکے ہیں، اے اللہ میرے ابا پر، میرے اماں پر رحم فرما۔ اللہ اس نیک صالح اولاد کی دعا کو قبول فرمائیں گے،
اور ماں باپ کے حق میں بہتر فرمائیں گے۔ لہذا ہم اپنے اولادوں کو نیک بنائیں، ان کی تربیت کی فکریں کریں۔ آج ہم ان کی دنیا بھر کی فکریں کرتے ہیں لیکن ان کی دینی تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ ان کی دینی تربیت کی فکر کریں، انہیں دین سکھائیں، انہیں مسجد مکاتب میں اسکول ضرور جائیں، اسکول کی تعلیم مکمل کریں، ٹیوشن ضرور جائیں، لیکن مکتب بھی ضرور آئیں۔ ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ بچے جو مکتب میں نہ پڑھتا ہو۔ مکتب میں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہے، مکتب میں اسے مسلمان بنایا جاتا ہے، مکتب میں اسے ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، مکتب کے اندر اسے دین سکھایا جاتا ہے، پاکی و ناپاکی کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ لہذا ہمارا کوئی بچہ مکتب کی تعلیم اس کی چھوٹنے نہ پائے۔ اپنے بچے کی فکر کریں، پڑوسیوں کی فکر کریں، رشتہ داروں کی فکر کریں، ایک مہم کے طور پر اس کام کو کریں۔ آج ماحول جس طرح بنایا جا رہا ہے، بچوں کو دین سے بیگانہ کرنے کا، بچوں کو دین سے دور کرنے کا ہر طرح کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسا نصاب پڑھایا جا رہا ہے کہ بچے مسلمان نہ باقی رہیں۔ ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، گھروں میں دین کے حلقے قائم کریں، اور اب دین کے جہاں حلقے ہیں وہاں تک لوگوں تک پہنچیں اور وہاں تک پہنچائیں، اور اللہ نے دین کا جو شعور ہمیں عطا فرمایا ہے اس شعور کو لوگوں کے اندر منتقل کریں۔ یہ نہیں ہمارے پاس آگے ہم اپنی زندگی میں مطمئن رہیں۔ لہذا دو باتیں میں نے خاص طور سے اپنی بہنوں سے کہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مذاکرہ ہو، کلمے کے مفہوم کو سمجھا جائے، بچوں کو سمجھایا جائے، توحید سمجھایا جائے، شرک اور کفر سے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دی جائے کہ یہ نفرت ایسی نفرت ہو جس طرح آدمی آگ سے، جس طرح کا آدمی شیر سے، جس طرح آدمی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے کفر اور شرک سے بچے۔ اگر کفر اور شرک کی نفرت ہم نے اپنی بچیوں اور بچوں کے دلوں میں نہیں ڈالی تو جو نتیجہ ہمارے سامنے جس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، ہم نے علم کے نام پر تعلیم کے لیے کالج میں بھیج دیا اور یونیورسٹی میں بھیج دیا، وہاں بھیج دیا، اور پھر بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ان کو نہیں معلوم غیر کے ساتھ جانے کے بعد ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے، لیکن ہمیشہ ہمیش کی تباہی لکھ دی گئی، ہمیشہ ہمیش کی جہنم لکھ دی گئی، ہمیشہ ہمیش کا قبر کا عذاب لکھ دیا گیا، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہماری زندگی یوں ہی گزر جائے اور ہم لقمے کو ترس جائیں، لیکن ہم ایمان چھوڑنے والے نہ بنیں۔ جس طرح کہ میں نے واقعہ ہجرت کے سلسلے میں بتایا، صحابیات نے اور اللہ کی بندیوں نے کیسی کیسی قربانیاں برداشت کی۔ انہوں نے تو برداشت کیا، شوہر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، بچے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، ماں باپ چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، لیکن اللہ کا دین نہیں چھوٹے گا، اللہ کا دین نہیں چھوٹے گا، اس لیے کہ دین ہماری زندگی بھی ہے اور دین ہماری آخرت بھی ہے۔ اسی دین کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم پر اللہ کا انعام ہونے والا ہے۔ لہذا کلمے کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے گھروں میں گناہوں اور ثواب کی باتیں بچوں کے سامنے لائی جائیں، اچھے کہانیاں، اچھے واقعات صحابہ اور صحابیات کی، شہدائے اسلام کی، بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی ان کے سامنے بیان کی جائیں، ان کو سکھائی جائیں، انہیں بتلائی جائیں، اور شروع ہی سے انہیں کلمے سکھائے جائیں، دعائیں سکھائی جائیں، سنتیں بتلائی جائیں، قرآن سکھایا جائے، قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر کی جائے، تو دیکھیں گھروں کے اندر کیسی خوشحالی آتی ہے۔ آج ہم سورج کے نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، ہماری رزق چلی جاتی ہے، گھر کی برکت چلی جاتی ہے، اور ہم پریشانی میں مبتلا رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے کہی، نمازوں کا اہتمام۔ نماز چھوڑ کر آپ کا کوئی دین معتبر نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ حلقے میں آج ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، یعنی شراب پیتا ہے، گنہگار ہے، دنیا اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایک آدمی زانی ہے، زنا کرتا ہے، دنیا اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایک آدمی چور ہے، چوری کرتا ہے، دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، پورا سماج اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ اس سے نفرت کریں، لیکن اسے گھن آنی چاہیے کہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، اللہ کا حکم کو پامال کر رہا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے پر کتنے دن عذاب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے،
وہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے پر کتنے دن اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. ہم اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جہنم کا ایندھن بن جائے, جہنم میں ان کو جلایا جائے, قبر کا عذاب ان کو دیا جائے, سانپ اور بچھو ان کو نوچے, یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا نمازوں کا اہتمام میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا, جوانوں سے بھی کہوں گا, عورتوں سے بھی کہوں گا, ہماری نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. اب سوچئے, یعنی ہم تو معمولی بہانوں سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, کفار سے جنگ ہو رہی ہے, جنگ کا میدان ہے, جنگ ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اسی حال میں نماز پڑھائی جاتی ہے, تلوار ہاتھ میں ہے, بدن سے بعض کا زخمی ہے, خون بہہ رہا ہے, دشمن کی تیر چل رہے ہیں, اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ایک جماعت آ کر نماز پڑھتی ہے, جسے کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. فقہ کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے صلاۃ الخوف, یعنی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ دشمن سے مقابلہ ہو رہا اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ میدان جنگ میں جب نماز معاف نہیں ہے تو ہمارے گھر میں مہمان آ جائے نماز معاف, مازار چلی گئے تو نماز معاف, کوئی کام پڑ گیا تو نماز نہیں. میرے دوستو, نماز سب سے مقدم ہے. یہ بڑا ہم جرم کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں, اللہ کے دین کو ہم پسے پش ڈال رہے ہیں. یہ ہماری تباہی و بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. لہذا دوسری بات ہم نے آپ سے کہنا تھا کہ نماز ہماری نہ چھوٹنے پائے, کسی حال میں نماز نہ چھوٹے. ایک تو بچوں کو گھروں کے اندر تعلیم ہو, احادیث کی, سیرت پڑھی جائے, حدیث کی کتابیں پڑھی جائیں اور دین کے مذاکرے ہوں, گھر کے اندر تھوڑا سا ہمارا حلقہ قائم ہو. اور دوسری بات, نمازوں کا اہتمام ہو اور بچوں کی تربیت کی, بچوں اور بچیوں دونوں کی. یہ نہیں بچیاں ان کے لیے دین ضروری نہیں, جیسے بچوں کے لیے دین ضروری ہے بچیوں کے لیے بھی دین ضروری ہے. اگر کسی ماں نے اپنی بچی کی دینی تربیت کر دی, اب بچی جائے گی, بڑی ہوگی, اس کی شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, اب یہ ماں بنے گی, بچوں کو سکھائے گی, دادی بنے گی, بچوں کی سکھائے گی. اب یہ جتنے نیک اعمال ہوں گے سب ہمارے کھاتے میں, ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے پاس یہ نیکیوں کے ذخیرے آتے رہیں گے. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. لہذا ہم کوشش کریں ہمارے گھروں کے اندر نمازیں قائم ہو, ہمارے گھروں کے اندر دینی تربیت کا نظام ہو. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان گزشتہ کل بھی کہا گیا تھا, آج پھر کہا جاتا ہے کہ ہماری بہنیں تھوڑا لیٹ آتی ہیں, 9 بجے کی جماعت ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ فارغ ہو کر اگر پہلے آ جائیں, نماز میں بھی شریک ہو سکتی ہیں, اوپر آپ پڑھ لیں نماز جماعت کے ساتھ میں, تاکہ نماز کے بعد فوراً پروگرام شروع ہوتا ہے. اگر گھر سے پڑھ کے آتی ہیں تو گھر سے پڑھ کر آئیں, اور نہیں تو یہاں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر آپ باوضو آئیں, کوئی مشکل نہیں ہے. تاکہ پروگرام چونکہ 10:30 بجے ختم کرنا ہے, آپ 10 بجے آتی ہیں, 10:15 بجے آتی ہیں, تو صرف ایک سیر و تفریح ہو جاتی ہے. لیکن جو مقصد ہے اس پروگرام کرنے کا کہ دین کی باتیں ہماری بہنوں تک پہنچیں, جن تک کم پہنچتی ہیں, تو آپ آئیں, اپنی بہنوں کو لے کر آئیں, تاکہ دین کی باتیں وہ بھی سیکھیں اور آپ اس کار خیر میں شریک ہوں. لہذا ہم ساتھیوں کو, ہماری بھی کوشش ہو, دوستوں کو لے کر آئیں, لوگوں کو لے کر آئیں, اور بہنیں بھی ان کو لے کر آئیں. اس کا خاص اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پروگرام ابھی 3 دن اور چلے گا, لہذا منگل تک انشاءاللہ چلے گا. آپ حضرات تشریف لاتے رہیں, درود شریف پڑھیں, دعا کی جاتی ہے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے جرموں کو بخش دیجئے,
اے مولا آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی عطا اور بخشش والے ہیں۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک جسے اللہ کے رسول نے شہر اللہ فرمایا ہے، اے اللہ 13 مہینہ ہے، اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے مولا ہم تو گناہ کر کے بھول گئے، لیکن تیرے علم میں ہے، تیرے فرشتوں نے لکھ رکھا ہے اے مولا، لیکن تو نے ستاری فرمائی ہے، اس پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ اے اللہ انہیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ انہیں بخش دیجئے، ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بڑا مشکل وقت ہے، اے اللہ اہل ایمان پر بڑی سخت گھڑیاں ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں۔ اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ اے اللہ آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ کتنے جو ہیں بیمار ہیں، اے اللہ سخت بیماریوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اے میرے مولا تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، مرض بھی تو ہی دیتا ہے، شفا بھی تو ہی دیتا ہے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کا ادائیگی کا اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے کاروبار اے اللہ ختم ہو گئے، اے اللہ یا ماند پڑ گئے، کساد بازاری کا شکار ہو گئے، اے اللہ انہیں دوبارہ کھڑا کر دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، غیب سے ان کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، اے اللہ فقر جو ہے اے اللہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور و ناتواں ہیں، اے اللہ ابتلا اور آزمائش تو تیرے نیک بندوں کے لیے ہے، اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ جس دنیا سے جا چکے، اے اللہ کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار، نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، ہمارے بچے اور بچیاں، اے اللہ ان سب کو ایمان پر باقی رکھ، اے اللہ ایمان پر باقی رکھ، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ، ایمان ہی پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی صحیح تربیت فرما، اے اللہ ان کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا، اے اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں، جن خاندانوں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، اے اللہ انہیں پاک رشتے عطا فرما، اے اللہ محبت والے، عافیت والے، اے اللہ خیر والے، اے اللہ وسعت والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے بچوں اور بچیوں کے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، اے اللہ ہمارے خانقاہوں کی، اے اللہ ہماری درگاہوں کے اسلامی شاعر کی، اے اللہ ہمارے مراکز کی، اے اللہ دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اے اللہ دین کے لیے قبول فرما۔ جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے، گھر بار کا چھوڑے نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کے غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کی کفالت فرما، اے اللہ ان کے مسائل کے حل فرما۔ اے اللہ جو گھیلوں میں ہیں، اے اللہ بے گناہ ہیں، یقیناً کتنے بے گناہ ہیں، اے اللہ صرف اسلام ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اے اللہ انہیں جیلوں کی کوٹھریوں میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ اے اللہ ان کے غیب سے رہائی کے اسباب پیدا فرما، ان کے ماں باپ کو سکون عطا فرما، ان کے بچوں کی خبرگیری فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ خاص طور سے مولانا کریم صدیق اور دیگر، اے اللہ جن کو جیلوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے، اے اللہ غیب سے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم اس عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین کی زیارت نصیب فرما، آقا کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب میرے پاس نہیں ہے، اے میرے مولا
لیکن تو اسباب پیدا کرنے والا ہے. اپنی قدرت سے اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما, بار بار کی زیارت نصیب فرما, آقا کے روزے کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ و جام کوثر نصیب فرما, آپ کی شفاعت نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتک یا